मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में अमेरिका से शरीक हो रहे हैं आफाक फारूकी साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अपने व्लॉग्स भी करते हैं, इसके अलावा राइटर भी हैं। आफाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। थैंक यू सो मच टू। आफाक साहब, आज हम बात करेंगे, अपने व्यूअर्स को बताएं कि एक बहुत ही अहम स्पीच जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की, और इसको एक अलविदाई खिताब कहा गया। शोहदा के एक जो तकरीब थी उसमें स्पीच उन्होंने की। इसमें उन्होंने बहुत ही अहम बातें कर डाली, यानी माजी से लेकर और हाल तक, अभी तक के बहुत से बड़े बड़े वाकयात पर उन्होंने बात की। उन्होंने जमहूरियत पे बात की, जैसा कि उनकी एक सबसे अहम बात से हम स्टार्ट किए लेते हैं। सर, आपकी तरफ सवाल मैं ये लेकर आ रही हूँ कि हर जगह पर जो एक हेडलाइन नजर आ रही है इस वक्त जो पब्लिश हो रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा कि मैं आज एक ऐसे मौजू पर बात भी करना चाहता हूँ जिस पर अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान यानी साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं बल्कि एक सियासी नाकामी थी। सर, इसको लोग मुख्तलिफ तरीकों से देख रहे हैं, यानी ये कि किसी को इस पे एतराज है और कोई कह रहा है कि ये दुरुस्त बात है। आप इसको कैसे देखते इस बात? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरा एक हम्बली रिक्वेस्ट करनी पहले आपसे कि आप मेरा नाम लेती सही है मगर लिखती गलत है हमेशा, तो इस बार दुरुस्त कर लीजिएगा। अब मैं आता हूँ। मोहतरम जनाब की जो तकरीर थी पूरी लतीफ़ों पे मुश्तमिल थी, और जिस जुर्रत और बहादुरी का उन्होंने इजहार किया उस पर सभी हैरान हैं। एक तो मेरा नहीं ख्याल है कि 71 के वाक़े की शर्मिंदगी का जिक्र करने की जरूरत थी, और जिस तरह फिर उन्होंने जिक्र किया कि हम बड़ी बहादुरी से लड़े और हम 90,000 नहीं थे, 34,000 थे, और हमारा मुकाबला 2.25 लाख इंडियन आर्मी से था, तो 2 लाख जो है ट्रेन मुक्ति बाहिनी थे। तो उसमें सवाल ये उभरता है कि ये मुक्ति बाहिनी ट्रेंड हुए क्यों, और उस वक्त या उससे पहले गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है, और वो अयूब खान हुकूमत हवाले किसके करके गए थे, असल इश्यूज क्या थे, बंगालियों के साथ ज्यादती करने वाले कौन लोग थे। कि बहुत कम पाकिस्तानियों को पता होगा कि जो अक्सरियती सूबा था उसका ना तो कोई फेडरल सेक्रेटरी था और ना उस फौज में कोई लेफ्टिनेंट जनरल था। तो एक दास्तान अजीम है वो पूरी, इल्जाम लगा देना, सियासी मसला करार देना, और सियासतदानों को आज के गंद का भी जिम्मेदार करार दे देना, और बड़े आराम से एक जुमले में फारिग कर देना कि जी हमसे भी गलतियां हुई, और फिर इम्पोर्टेड रिजीम और आरटीएस सब और अदम बर्दाश्त सब सियासतदानों पे डाल दिया। सबसे अहम बात तो ये है कि ये सियासतदान पैदा किसने किए? क्या ये जमीन से खुद उगे थे या इन्हें अवाम लेकर आई थी? वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, XYZ किसी का भी नाम लीजिए, ये सब इसी नर्सरी से आए हैं ना, इसी गेट नंबर 4 जो शेख रशीद कहता है इंक्लूडिंग हिम, सब वहीं से आए हैं। तो सबको पता है कि वो एक तकरीर थी, और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो एक शोधा की तकरीर थी, जहां बेवाएं बैठी थी, जहां उन बच्चों की माएँ बैठी थी जिन्होंने अपने प्यारे खोए, उनके बाप बैठे थे और वो हैरानी से देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। और सबको पता है ये जाएगा, डॉलर जमा कर लिए हैं, 300 से 400 अरब रुपए का घपला है, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो आखिर में मुका हुआ है उसमें ये भी शामिल है कि इनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं होगी। और अगर अव्वल तो देखें ये कंफर्म है कि ये नहीं रहेंगे मुल्क में। अगर इसको समझना है कि क्यों नहीं रहेंगे तो ISPR पे इनकी तकरीर जो डाली गई है आप वो जाकर देख लीजिए, उसके नीचे जो 99% कमेंट्स हैं वो आपको मंजरकशी कर देंगे कि अगला मुस्तकबिल क्या है, और जिस तरह से इन्होंने गुज़िश्ता 6 साल में फौज को टका टोकरी किया। खैर वो तो पहले से हो रहा था मगर इन्होंने तो इंतहा कर दी, और अब ये कहना कि जनाब हम तो न्यूट्रल हो गए हैं और हमने रियलाइज कर लिया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल में जो इन्होंने किया है वो भी सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है कि मिसिंग पर्सन अभी भी मौजूद हैं, अभी भी सियासतदानों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, अब भी वही सारे काम हो रहे हैं, मगर ये कि अब ज्यादा ढिठाई आ गई है कि मानना नहीं है।
اچھا آفاق صاحب، آپ نے اس میں بڑی کچھ ایسی باتیں کی تو مجھے ہو سکتا ہے ایک دو کچھ الفاظ آپ کے سینسر کرنا پڑے، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں مرضی ہے. جی جی، ویسے تو میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں، دبئی میں ہوں، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ پاکستان ہم نے جانا ہے اور پاکستان میں ہم رہتے ہیں، تو کچھ اس طرح کی. اچھا دوسری بات یہ کہ میں آپ سے جاننا چاہتی تھی، ابھی جو ہم نے جس نقطے پر بات کی، اگر ہم اسی نقطے پر آئے، اور ہم نے جو یہ بات کی، انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ جو سابق بھارتی آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ ہیں، انہوں نے بھی ہماری فوج جس بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، تو انہوں نے بھی اس کی تعریف کی، اور آج تک جو ہے وہ جو بہادر غازی اور شہید ہیں ان کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اعتراف نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو انڈیا ہے انہوں نے اعتراف کیا، ہم نے اعتراف نہیں کیا. کیا یہ بات سچ ہے؟ انڈیا میں تو اندرا گاندھی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریہ دریا برد سمندر برد کر دیا. تو انڈیا نے تو بہت سی باتیں کی ہیں. ایک دو واقعات میں کہا جاتا ہے کہ انڈیویجلی ہمارے فوجیوں نے کہیں نہ کہیں یقیناً ٹرین تھے، ایک منظم آرمی تھے، تو کہیں نہ کہیں دادے شجاعت بھی دی ہوگی اپنے لوگوں کے خلاف. مگر ان جنرل کہنا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر آپ نے قائم کی ہے، آپ کو لڑتے ہوئے 34,000 کو پوروں کو جام شہادت نوش کر لینا چاہیے تھا. مگر آپ نے تو سرنڈر کیا. اور حیران کن طور پہ مجھے آج تک یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا مگر مجھے احساس تھا، شعور تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جب وہاں سرنڈر ہو رہا تھا تو یہاں مغربی پاکستان میں یحییٰ خان صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ہندوستان کی گلی گلی میں لڑائی ہوگی. اقرار نہیں کر رہے تھے، اور سرنڈر کیے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے تھے. قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا کیونکہ میڈیا نہیں تھا بڑا، لوگوں میں اویئرنیس بھی کم تھی، ایجوکیشن بھی کم تھی. ایک بی بی سی ہوتا تھا، ایک ریڈیو پاکستان ہوتا تھا، اور ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا. میرے خیال میں پاکستان ٹیلی ویژن تو نہ ہونے کے برابر ہی تھا اس وقت. تو ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایسا کوئی بیان موجود تھا، اور اگر ہوگا بھی تو ایگزیکیوشن تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. بہرحال فوجی کی تعریف کر لیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ آپ 90,000 بندھے تھے، رسیوں سے باندھ کے آپ کو لے جایا گیا تھا. یہ ہے تاریخ. آپ کچھ بھی کہتے رہیے مگر جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میں جب اس کے اوپر میں اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو پیش نہیں کری، لیکن کچھ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنا بڑا ملک کا سب سے بڑا، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر، کیا اس سے یہ کہہ کر سبکدوش ہوا جا سکتا ہے کہ یہ سیاسی ناکامی ہے؟ اچھا لیکن آفاق صاحب اسی کے اندر ایک اور بات کہ اس وقت کی جو سیاست ہے تو یحییٰ خان تھے، تو وہ بھی تو فیلڈ مارشل تھے، تو اگر سیاست پہ بھی بات آتی ہے تو وہ بھی تو فوجی ہی تھے، وہ بھی تو فوجیوں پہ بات آتی. میں تو آپ کو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس وقت رجیم کون تھا، اس وقت حکومت کون کر رہا تھا، فیصلے کون کر رہا تھا. اس وقت جو آوازیں تھیں مغربی پاکستان میں فوجی اقدامات کے خلاف، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. 10 سال تک ایوب خان نے کیا بویا تھا، اور اس کے بعد یحییٰ خان نے آخر حد تک کیا کیا تھا، وہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. انہیں تو ہاتھ جوڑ کر بنگالیوں سے معافی مانگنی چاہیے. اور میرا کہنا تو یہ ہے کہ جو آرمی چیف نیا آئے، ہر بار نئے آرمی چیف کو معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں انہوں نے تو آج بہت عجیب باتیں کی. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ انڈیا میں انڈین فوج جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے، وہاں تو کوئی تنقید نہیں کرتا. تو محترم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے انڈیا کی فوج نے کیا 2 وزیر اعظموں کو مار ڈالا؟ کیا 6 وزیر عظما جو وزارت عظما پہ 6 لوگ آئے ان کو اتار ڈالا؟ کیا انہوں نے 3 ماشاء اللہ لگائے؟ کیا وہ مسنگ پرسنز کرتے ہیں ایک کشمیر کے علاوہ جو ایک متنازع ٹیریٹوری ہے؟ یا وہ 75 سال سے حکومتوں میں مداخلت کر رہے ہیں؟ مطلب سینکڑوں سوالات ابھرتے ہیں. آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ نے تو انسانی حقوق رہنے ہی نہیں دیے. آپ حکومت میں ہوں نہ ہوں، آپ پیچھے سے ساری حکومت آپ کہلاتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی میں آدھے سے زیادہ لوگ انہی کے ہیں، اور یہ مکمل سیج کر چکے ہیں سوسائٹی کو. کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا. پاکستان میں
ایک قدرتی طور پر ایک نیچرل انداز میں کسی لیڈر کا پیدا ہونا تقریباً ناممکن کر دیا ہے، اور کوئی آگے آثار بھی نظر نہیں آتے. آج انہی کے لائے ہوئے لوگ ان کے منہ آ رہے ہیں، جس پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ مارتے بھی رہے ہیں اور لوگ روئیں بھی نہیں. تو یہ دنیا کو سب کو پتہ چل چکا ہے. اب اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی تقریر کی کوئی اہمیت ہے. وہ شاہین صاحبائی نے ایک بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ سب الو کے پٹھے ہیں اور سب کچھ انہی کے ہاتھ میں، یہی سب کچھ درست ہے، باقی سب بے وقوف لوگ ہیں اور سب کو پتا ہے کہ یہ ڈالر لے کر بھاگنے والے ہیں. یہ شاہین صاحبائی کا ٹویٹ سنا رہا ہوں میں آپ کو، اسے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. افاق صاحب، یہی سے سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ بات کرنے ہیں، اسی سے نکلتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ اچھا، انہوں نے اس میں یہ کہا کہ میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ 70 سال سے فوج کے مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی بھی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پہ سختی سے کاربند رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، لیکن تاہم آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب زبان استعمال کی. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جب یہ کہا تو پوری سی کوشش کر رہے ہیں اور کی، لیکن دوسروں نے ہمیں نشانہ بنایا. سب سے پہلے تو دیکھیں، گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ کیا واقعی وہ غیر سیاسی ہو گئے. جو اس وقت سمری کا پروسیس ہے اور جو 5 دن سے خبریں ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ غیر سیاسی ہو گئے؟ آپ کے خیال میں یا ایک جمہوری سوچ رکھنے والے کے خیال میں یہ پریروگیٹو نہیں ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ کسی کو بھی آرمی چیف بنا سکتا ہے؟ سینئر لے، وہ جونیئر لے، وہ پہلے نمبر والے کو لے، وہ دوسرے نمبر والے کو لے، مگر شرائط رکھی گئی ہیں نا، سب کو پتہ ہے نا یہ بات. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دل سے کسی بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ کل یہی حب الوطن ہے اور یہی ملک کو بچا سکتے ہیں، یہی چلا سکتے ہیں. اس کا انجام سب کے سامنے ہے. پوری اکانومی ختم ہو گئی، سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. آج صوبوں کے درمیان، قومیتوں کے درمیان اور تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جتنے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں جب یہ 1 سال پہلے کہتے ہیں غیر سیاسی ہوئے تو آپ سمجھتی ہیں کہ غیر سیاسی تھے؟ یہ ایم کے ایم کو یا پاپ پارٹی کو یا مینگل کو، سارے لوگ، آپ ان سے تنہائی میں بات کر لیں، آپ کو جواب مل جائے گا کہ جب ناراضگی ہو گئی خان صاحب سے، جس ایشو پہ ہوئی وہ بھی پتہ ہے، فیض حمید کے معاملے پہ، تو آپ نے کہا کہ اب ہم غیر سیاسی ہو جاتے ہیں. اور آپ نے صرف یہ کہہ دیا جن کو باندھ کر آپ لائے تھے رسیوں سے جکڑ کے کہ اچھا بھائی اب ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں. وہ تو بیچارے آپ کی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے. مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا، میں نام نہیں لے سکتا، میں نے پوچھا کہ آپ آزاد ہو گئے؟ انہوں نے کہا یار کیا بچوں والی بات کرتے ہو. میں نے پوچھا آپ تحریک اعتماد میں حصہ لیں گے؟ تو انہوں نے کہا ابھی ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کل کوئی فون آ جائے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو فون کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو دیکھیں، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، انہیں یقین ہی نہیں ہے. وہ عام آدمی پر، سیاستدان ہو، میڈیا ہو، کوئی بھی ہو، وہ کسی پہ یقین ہی نہیں کرتے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ملک ان کے لیے بنا تھا، انہوں نے ہی چلانا ہے اور وہی چلا سکتے ہیں. جتنی دیر اب یہ چلنا ہے انہوں نے ہی چلانا ہے. اور اب اس کے چلنے کے کتنے آثار باقی رہ گئے وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. آج ہی ٹائم میگزین کی سٹوری ہے، ٹائٹل سٹوری ہے کہ پاکستان انتہائی تیزی سے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا، انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے تو ذرا غور کر لیا جاتا ہے، ورنہ کیا ہم سے اور آپ سے لوگ پہلے سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی انتہائی اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکی ہے؟ آج خان صاحب نے کہہ دیا وہ قانونی طور پہ کھیلیں گے. وہ کیا کھیلیں گے کہ عاصم منیر کو اگر آرمی چیف بنایا جاتا ہے تو وہ کورٹ لے جائیں گے کہ جناب یہ تو 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، 29 کو چھوڑیں گے جانے والے محترم جو ہیں، تو اس سے پہلے تو یہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اب اس میں نئے پنگے پیدا ہوں گے، نئے مسائل پیدا ہوں گے، نیا تماشا لگے گا. کشیدگی کی اور کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ یہی کشیدگی ہوتی ہے نا. آپ ذہن میں رکھیں کہ اب لڑائیاں بھی چینج ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کے آنے سے. کیوس کے لیے سڑکوں پر آ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہر آدمی کو پتا ہے کہ اکانومی ڈوب گئی ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ ملک سیاسی سماجی طور پر ٹوٹ چکا ہے. ریاستی ادارے، آپ کسی اپنے جاننے والے سے، اپنے کسی اراؤنڈ میں کسی سے پوچھ لیں کہ کیا پاکستان میں کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک ریاستی ادارہ اپنے طور پر منظم انداز میں کام کر رہا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا نہیں. تو ریاست کی تعریف کیا ہے؟ اس پر اگر یہ پوری اترتی ہے ریاست تو امید رکھیں اور ان کے سیاسی غیر سیاسی ہونے پہ غور کیا جائے. میرا تو نہیں خیال ہے کہ اب وہاں کچھ بچا بھی ہے. جی آفاق صاحب، اس ٹاپک پر میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گی. یہ سب بالکل جو آپ نے بتایا پورا سینیریو، ہم بھی اس کے اوپر تنقید جو یہ بار بار کہا جاتا ہے، بلکہ جب یہ کہا گیا کہ غیر سیاسی ہیں اور اے پولیٹیکل مداخلت نہیں ہوگی، تو تب سے لے کر اب تک ہم نے دیکھا کہ مزید بہت ہی زیادہ ڈسکس ہوا اور بہت زیادہ تصادم ہوا اور زیادہ مداخلت بھی نظر آئی. لیکن اس میں جو ایک بات انہوں نے یہ کہی، انہوں نے بار بار جس طرح عمران خان کی طرف اشارہ ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجائی گئی. یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا، اس کو آپ ایسے ہی لیں گے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دونوں حکومتوں کو، کہ بھئی ایک نے دوسرے کو امپورٹڈ حکومت اور دوسرے نے جو ہے اسی طریقے سے دوسرے کو لقب دے دیا. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر انہوں نے کوشش کی بھی فرض کریں تو ایک تو خان صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتی ہیں. یہ آپ بتا دیں. پھر میں ایک اور سوال ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. جیسے جب وہ کہتے ہیں نا کہ آر ٹی ایس سے کہانی شروع ہوتی ہے، امپورٹڈ تک جاتی ہے، تو کیا ہم میں سے کسی کو یقین ہے کہ آر ٹی ایس نہیں بٹھایا گیا تھا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کندھے پہ بٹھا کے لائے تھے اور سلیکٹڈ کا الزام بالکل درست تھا؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ امپورٹڈ حکومت تو ہم نہیں مانتے، ہمارا ذہن کہیں تسلیم نہیں کرتا اور نہ ایسا ہوا؟ مگر یہ تو درست ہے نا کہ جب تک یہ نہیں چاہیں گے تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. یہ تو پاکستان میں بچہ جانتا ہے. پھر دیکھیں ان کی لرننگ کو سمجھیں، کتنا بڑا سانحہ تھا سانحہ مشرقی پاکستان. یہ فوج مکمل ٹوٹ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے نئے سرے سے کھڑی کی، مگر ان کی لرننگ یہ تھی کہ 5 سال کے بعد اسی بھٹو کو اتار کے پھینکا، نہ صرف پھینکا بلکہ اسے پھانسی پہ بھی چڑھایا. ان کی کوئی لرننگ نہیں ہے. ضیاء الحق نے جو کچھ تباہی کی اس کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر مشرف سے لے کے اس کے بعد شجاع پاشا سے لے کے کیا نہیں، مطلب ایک پوری لائن ہے. ان کی کسی بات پہ یقین نہ کریں. یہ اپنی دیکھیں جانے والے اول تو ایسی تقریریں نہیں کرتے، اور اس تقریب کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. ان کے وعدوں پر آپ غور یہ کریں، ان کے دعووں پر. یہ کہتے ہیں امن قائم کر دیا، دہشت گردی کی جنگ جیت لی. جب یہ تقریر فرما رہے تھے جی ایچ کیو میں تو ٹوئن سٹی اسلام آباد اور پنڈی میں موبائل سروس بند تھی. پتہ ہے نا آپ کو؟ انگلینڈ کی ٹیم ابھی پہنچی نہیں ہے، مگر پریزیڈنشل پروٹوکول ابھی سے دے دیا گیا. سرینا ہوٹل کے راؤنڈ میں فوج اور رینجر لگی ہوئی ہے. بھائی آپ تو امن قائم کر چکے ہیں، ان کے کس وعدے پہ آپ اور کس دعوے پر آپ اعتبار کریں گی؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک لطیفہ تھا، میں نے پہلے بگننگ میں کہا کہ سنتے رہیے، انہوں نے تسلیم نہیں کرنا، اور ان کے تسلیم کرنے سے کوئی فائدہ بھی اب نہیں ہے، سب کو پتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ میں نے آپ کو بتایا، آئی آر ایس پی آر کی جو اس پہ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، جہاں تقریر انہوں نے پوسٹ کی ہے اس کے نیچے کمنٹ میں لوگوں نے اپنا رد عمل دے دیا ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ تم کتنے سچے ہو کتنے جھوٹے ہو. اب دیکھنا یہ ہے نیا آنے والا. کل اپنے محترم جناب جاوید ہاشمی صاحب، ان کا ایک ویڈیو آیا ہے اگر آپ نے غور کیا ہو کہ بھئی لوگ اس بحث میں کیوں الجھے ہوئے ہیں کہ کون آ رہا ہے. جو بھی آئے گا نیا چور آئے گا. سب کو پتا ہے، انہوں نے چلا کر کہا ہے کہ پہلے نمبر پہ چور یہ ہے، دوسرے نمبر پہ بیوروکریسی ہے، اور تیسرے نمبر پہ سیاست دان ہے. اچھا سیاست دان تو دیکھیں، وہ جاوید ہاشمی جو یہ کہہ رہے وہ بھی وہیں سے آئے تھے. آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈیموکریسی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ عوام اپنا نمائندہ خود چنیں، وہ منتخب کر کے لے کر آئیں، ان کی صفوں سے لوگ نکلیں اور وہ انہیں لیڈ کریں. اوپر سے اتارے ہوئے لوگ، زبردستی ٹھوسے ہوئے لوگ لیڈر نہیں ہوتے، چاہے لوگ کتنے ہی نعرے لگاتے رہیں.
بھٹو کے لیے اور نواز شریف کے لیے اور آج عمران خان کے لیے ان میں سے کوئی لیڈر نہیں ہے. سب کو معلوم ہے یہ ٹھوسے ہوئے لوگ ہیں, اور جب تک یہ لوگ نہیں, دیکھیں جب ان کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے تو عدم برداشت تو کیسے ختم ہو سکتی؟ ممکن ہی نہیں ہے نا. عدم برداشت تو جب ختم ہو, ٹالرنس تو جب آئے, پیشنس تو جب آئے کہ جب آپ کے میرے درمیان سے لوگ آئے جن کا رابطہ ہوتا ہے لوگوں سے. یہ سب اب کوئی بنی گالہ میں بند ہے, کوئی جاتی عمرہ میں بند ہے, کوئی المرتضیٰ میں بند ہے. یہ عام لوگوں سے کب ملتے ہیں؟ انہوں نے کبھی عام لوگوں سے سوری پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پہنچ گیا. یعنی یہ کہ ایک بات تو یہ کہ جو بات ہے کہ آج تک کسی کو نپنے نہیں دیا. تمام سیاسی جماعتیں جب بنتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ تعلق رہتا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی, لیکن آپ یاد کیجئے گا یہ جو آپ نے کہا ہم جیسے آپ جیسے لوگ آئے, تو عمران خان صاحب اسی وعدے پر آئے تھے, تو وہ کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا. اچھا میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ اب جب 6 نام چلے گئے, سمری آ گئی, تو اجلاس بھی ہو گیا, زرداری صاحب سے ملاقاتیں بھی ہو گئی خواجہ آصف صاحب کی. تو اب ڈیفینس منسٹر نے یہ کہا کہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس پہ آصف علی زرداری نے اچھی سجیشن دی ہے, ان کی تجویز بڑی اچھی ہے, اور فیصلے میں زرداری صاحب کی رائے ترجیح میں پہلے نمبر پر ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہم یہ سمجھیں کہ آصف علی زرداری کا جو فیورٹ ہے وہ اس کو آرمی چیف لگایا جائے گا؟ نہیں, اس کو خواجہ آصف نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی جو رائے ہے اور جو انہوں نے سجیسٹ کیا ہے وہ پہلے نمبر پر ہوگا. انہوں نے اس کو لبریٹ اس طرح سے کیا ہے کہ ان کی ترجیح نظر آئے گی. دیکھیں جو میری معلومات ہے, یہ خبر سب سے پہلے میں نے دی تھی. نہیں, لگایا جائے گا تو نظر آئے گی نا, ویسے نظر آئے گی. میں اس کو ان کا کہنے کا میں وہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ طے ہوا تھا کہ عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے, پہلے نمبر پہ جو سینئر ہے, اور چھٹے نمبر پہ جو جنرل عامر شاہ ہیں, محترم جناب کور کمانڈر ہیں گجرانوالہ کے, اور جو آصف زرداری کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے تھے, وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے. اور بیچ میں جو 4 ہیں انکلوڈنگ فیض حمید, یہ ڈی سی سپر سیٹ ہو جائیں گے اور یہ فارغ ہو جائیں گے. جو ہنگامہ انہی 4 کے درمیان انہی کے یہاں سے پوچھتا ہے کہ ساحر شمشاد پہ الزام ہے کہ وہ شجاع پاشا کے شاگرد ہیں, فیض حمید کے دوست ہیں, اور باجوہ صاحب بھی چاہتے ہیں کیونکہ باجوہ صاحب کی کرپشن کی گارنٹی چاہیے. عاصم منیر سے خطرہ ہے کہ وہ سخت آدمی ہے. پہلے تو یہ طے ہوا تھا, مگر جب جی ایچ کیو نے سمری دینے سے انکار کر دیا تو پھر مشورہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جناب, سینئر موسٹ کی اگر بات کر رہے ہیں کہ جناب اگر سینئر موسٹ آرمی چیف ہوگا تو سیکنڈ جو سینئر موسٹ ہے وہ مطلب ساحر شمشاد وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیے جائیں. تو زرداری صاحب نے بھی اس کی حمایت کی ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری معلومات ہیں, وہ یہی بتائی جا رہی ہیں. اب اس کے علاوہ آج رات میں کیا تبدیل ہوگا, کل نئی بارگیننگ کیا ہوگی, نو بڈی نوز. بالکل ٹھیک. آفاق فاروقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سر آپ بہت زبردست ہے وہ آپ تجزیہ کرتے ہیں, اور آفاق صاحب اپنے بلاگز بھی کرتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور آفاق صاحب لکھتے بھی. تو سر دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ بات بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اور بہت سے